अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान को बने हुए 65 बरस गुजर चुके हैं। इसी तमाम दौर में हमने यानी अवाम ने जमहूरी दौर भी देख लिए हैं, आमिरों की हुकूमतें भी देख ली हैं, हुकूमतें बदली हैं, शख्सियात बदली हैं, लेकिन नहीं बदली तो अवाम की हालत ज़ार। और उसके साथ साथ इस हकीकत पे भी मैं बात करूंगी कि जिसको कौन झुटला सकता है कि एक आम आदमी, एक आम शहरी आज भी ना सिर्फ अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है, अपने इंसानी और माशरती समाजी हुकूक से महरूम है, बल्कि उसके साथ साथ जो बुनियादी जरूरियात होती हैं उनसे भी महरूम है, और ना सिर्फ महरूम है, मेरा ख्याल है बेखबर भी है। अवाम का दर्द रखने वाले अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर पाए? शायद इसलिए जब गौर किया जाए तो अंदाजा होता है कि अगर उनको हुकूक दे दिए, एक आम आदमी को हुकूक दे दिए, तो शायद वो उनकी बराबरी करने लग जाएंगे। लेकिन हमें ये सवाल करना पड़ेगा कि आखिर वो दिन कब आएगा जब एक आम शहरी को उसकी बुनियादी जरूरियात के साथ साथ उसके बुनियादी हुकूक भी उसको हासिल होंगे। नाज़रीन, ये है आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, जो आज के प्रोग्राम के अहम सवाल थे वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उसके बाद गेस्ट का भी आपसे तारुफ करवाऊंगी। सवाल नंबर 1, क्या अवाम पाकिस्तान को बुनियादी इंसानी और समाजी हुकूक हासिल होंगे? क्या जमहूरी हुकूमतें अवाम के बुनियादी हुकूक की पासदारी करती नजर आती हैं? हुकूक तो हुकूक, अवाम बुनियादी जरूरियात से भी महरूम, आखिर क्यों? तहफ़्फ़ुज़ आइन के दावेदार तहफ़्फ़ुज़ जान और माल में मुकम्मल नाकाम क्यों हैं? पाकिस्तान की बका किसमें है, इस्लामी रियासत या सेक्युलर? जैसे ये हैं वो जो अहम सवालात हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में उठाने जा रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ पर गेस्ट हैं ऑनरेबल, उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोहतमिम है जामिया बनूरिया के। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती नईम साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फवाद चौधरी हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम फवाद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आरफा खालिद जो कि मुस्लिम लीग नून की एमएनए है, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आरफा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम नादिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जब हम ह्यूमन राइट्स और की दीगर की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की, तो सारिम बर्नी साहब रहनुमा इंसानी हुकूक है हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारिम बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, मैं बात का आगाज बजाय इसके कि मैं सियासी शख्सियात से बात कर लूं, जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं वो तो है। जरा मुफ्ती नईम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पहले तो ये बताएं कि आप इस बात से अग्री करते हैं कि पाकिस्तान को 65 साल हो गए बने हुए, लेकिन आज भी एक आम शहरी ना सिर्फ महरूम है बुनियादी हुकूक से, इंसानी हुकूक से, माशरती हुकूक से, बल्कि शायद बेखबर भी है। अब बेखबर है या बेखबर रखा गया है, इस पे रोशनी आप डाल सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बात कहूँगा कि ये आज का मौजू जो आपने सवालात उठाए बहुत अहम मौजू है, और इस पर जितनी बहस की जाए वो कम है। बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई बुनियादी हुकूक आवाम के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है, न तालीम के एतबार से, न सेहत के एतबार से, न अमन व अमान के एतबार से, और किसी एतबार से भी नहीं है। और उसकी वजह वाहिद ये है कि हमारे मुल्क के आइन और कानून में बुनियादी हुकूक का आज तक कोई जिक्र ही नहीं। दुनिया के जितने ममालिक हैं, अगर वहाँ पर बुनियादी हुकूक उनके कानून में शामिल होते हैं, उनके दस्तूर में शामिल होते हैं। हमारे 65 साल मुल्क को बने हुए हो गए, अगर एक बच्चा तालीम नहीं ले सकता गुर्बत की वजह से, वो जाकर कोर्ट में खड़े होकर ये नहीं कह सकता उसका बाप कि मैं गरीब हूँ, मैं तालीम नहीं ले रहा, हुकूमत को चाहिए कि मेरे बच्चे को तालीम दिलाए। हुकूमत के पास कोई कानून नहीं है, अदालत कहेगी कि जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक बच्चा बीमार हो जाए और वो जाकर कहे कि मेरा बच्चा बीमार है और हुकूमत मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर रही, हमारे कानून में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। एक अमन व अमान का मसला है। जब हमारे दस्तूर में और कानून के अंदर ही बुनियादी हुकूक का जिक्र नहीं है 65 साल के अंदर, तो इस्लामी रियासत में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर फुरात के किनारे में एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उमर से उसके बारे में पूछ होगी कि वो कैसे प्यासा मर गया। और हमारे यहाँ ये हाल है कि रोजाना महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। आप तसव्वुर नहीं कर सकते
ایسا فتویٰ ہمارے پاس کبھی زندگی میں نہیں آیا. 65 سال میں جو اب ہمارے پاس ایک فتویٰ آیا ہے اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے مل مالکان اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کے پاس بڑا پیسہ ہے, 10 گاڑیاں ہیں, اور ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, تو کیا ہم مل مالکان کی گاڑیاں چھین کر کھانا کھا سکتے ہیں, اپنی روزی پوری کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ اسلام میں مجبوراً سور کھانے کی اجازت ہے, تو کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگ یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے مفتی سے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں واپس آتی ہوں. جی میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف اور آپ سے مزید بھی جانوں گی. سالم بٹی صاحب, پہلے ذرا آپ مجھے اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا آئین اور قانون میں بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ بنیادی حقوق تو آرٹیکل 25 میں ہے, رائٹ آف ایجوکیشن بھی ہے, پھر آرٹیکل 19A ہے جس میں رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے, اور دیگر بنیادی حقوق حاصل ہے, جان و مال کا تحفظ بھی ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا انسانی حقوق کس سے متعلق ہے آئین یا قانون میں یا نہیں ہو تو ایک الگ ہے. جو چیزیں آئین اور قانون میں ہیں کہ ہم اس پہ مکمل چل رہے ہیں, ہم یقیناً اس پہ بھی نہیں مکمل چل رہے. دوم یہ کہ جو کچھ یہ انسانی حقوق ہے, یہ سب کچھ ہمیں دو چیزیں ہماری زندگی کی شروعات ہوتی ہے. جب ہم 2.5-3 سال کے ہوتے ہیں تو دو چیزیں ہماری دو جگہوں سے شروع ہوتی ہیں, ایک اسکول, دوسرا دینی تعلیم. ہمیں افسوس یہ ہے کہ نہ اسکول میں ہمیں یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, نہ ہی ہمیں دینی تعلیم کے اندر یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. جبکہ اگر ہم 1 منٹ کو اسکول سے ہٹ بھی جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم سے ہم سب مسلمان, چاہے وہ کتنا ہی برا صحیح, مجھ سمیت میں بات کر رہا ہوں, لیکن جب دین کی, اسلام کی, مذہب کی بات آتی ہے تو ہماری روح کانپتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جیسے دین اسلام میں بتایا گیا ہے ہم ویسے ہی چلیں. نہیں, لیکن تعلیم سے, چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو, ہمارے حقوق کیسے حاصل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, حقوق کیسے حاصل ہوں گے؟ جب آپ دین پہ چلیں گے تو دین میں سارے حقوق سے آپ کو جو ہے نا بتایا گیا ہوا ہے, سارا انسان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. دین ہے کس کے لیے؟ سب سے پہلے تو سوچنے کی بات یہ ہے, کیا ہمارے یہاں گائے بھینسوں کے لیے کوئی مذہب بنایا ہے, کوئی کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف انسانوں کے لیے ہے. ایک سیکنڈ, میں ذرا فواد چودھری آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں. جی ایک سیکنڈ, میں واپس آتی ہوں آپ کی میں طرف. سوال یہ کر رہا ہوں, ہماری حکومت نے بنیادی حقوق کے لیے کوئی قانون, کوئی دستور نہیں بنایا. ٹھیک ہے, اگر ایک غریب آدمی چلا جائے اور کورٹ اور عدالت میں چلے جائے کہ میرے بچے کا علاج نہیں ہو رہا, ہمارے یہاں طبقاتی نظام ہے. اگر ایک پیسوں والا ہے تو وہ اپنے بچے کو ماما پارسی اسکول میں پڑھاتا ہے, سٹی اسکول میں پڑھاتا ہے. غریب آدمی کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے. صحیح ہے, تو اتنا طبقاتی فرق ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں فواد چودھری. اب آپ ذرا مجھے بتائیں, کیونکہ آپ لوگوں نے 5 سال میں حکومت کی ہے, عوام آج یہ سوال کرتی ہے, ہم بہت سارے پروگرامز کر لیتے ہیں, ہم مہنگائی پہ بھی کر لیتے ہیں, دیگر ایشوز پہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن عوام کے بنیادی حقوق, وہ ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے, اسٹیٹ کی بنتی ہے, حکومت کی بنتی ہے کہ اس کو دیے جائے اور اس کو بتایا جائے کہ اس کے کیا ہیں. دیکھیں نادیہ, یہ تو جو آج آپ نے ٹاپک لیا ہے یہ تو بہت ایک وسیع تر بات ہے. بات یہ ہے کہ 2 باتیں, ایک تو جو اس کی جو تھیوری کی بحث ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا آئین کا چیپٹر 3 اور اس سے پہلے جو آرٹیکل 4 ہے وہ تمام بنیادی حقوق کے بارے میں ہی ہے, اور پورا جتنا کمپریہنسولی ہمارے آئین میں بنیادی حقوق کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ہمارے آئین میں پرووائڈ کیا گیا ہے اس کا تو شاید بڑی دنیا میں کم مثالیں ہیں. ہمارا آئین تو بہت ہی کمپریہنسو ہے, اور ابھی جب 18ویں ترمیم جو پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی اس میں جو رائٹ آف فیئر ٹرائل اور رائٹ آف ایجوکیشن جو شامل کیا گیا ہے وہ تو بہت ہی ماڈرن کانسیپٹس ہیں جو ہمارے آئین میں دیے گئے ہیں. اب یہ بات یہ کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, وہ پھر ایک لمبی بحث ہے, سٹرکچر کی بحث ہے. جیسے مولانا مفتی نعیمی صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ علاج کی سہولت نہیں میسر تو کیا کیا جائے. تو کیوں میسر نہیں ہے؟ اگر ریاست کے پاس لیٹ سے اگر پیسے نہیں ہیں تو ہسپتالوں کو کیسے چلائے گی ریاست, اور اب پیسے اکٹھے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, کیا نظام ہے, وہ پھر ایک سٹرکچر کی بحث لمبی ہو جائے گی. تھیوری میں تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان نے 1215 میں میگنا کارٹا اپروو ہوا تھا جس سے ہم نے بادشاہ سے فری ٹرائل کا حق لیا, اور اس کے بعد سے جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہیں 1215 کے بعد سے اب تک, وہ ہیومن ڈیولپمنٹ تو بہت بڑی ہے, ہیومن رائٹس. اب اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے تو یہ تو خیر میں بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. پاکستان
پاکستان میں شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بہت سارے ممالک سے بہت بہتر ہے، بہت سارے ممالک سے کمتر بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ مثلاً جو بڑی اہم چیز ہے جو مثلاً ابھی بات کریں گے ہم کہ جو مذہب کی آزادی ہے وہ میرے خیال میں اتنی اچھی ایبسولوٹ نہیں حاصل، اسی طرح سے تعلیم کے اوپر جتنا ایمفیسس ہونا چاہیے نہیں حاصل، اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایون جو علماء کرام کی طرف سے جتنی وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی، اور سب سے بڑی اس وقت آپ دیکھیں کہ جو طالبان کا نظام حکومت ہے اس میں تو ہیومن رائٹس وغیرہ ایگزسٹ ہی نہیں نہ کرتے، اور یہ جو ابھی سب سے بڑی وائلیشنز آتی ہیں وہ ٹھیک ہے، تو مذہبی طبقہ ہمارے ہاں وائلیشن کرتا ہے۔ میں واپس آتی ہوں عارفہ، میں آپ کو اسی گفتگو میں شامل کرتی ہوں۔ میں جب بات بنیادی ضروریات کی اور بنیادی حقوق کی کرتی ہوں، اس میں تعلیم بھی آ جاتی ہے، اس میں صحت بھی آ جاتی ہے، اور اس میں تحفظ جان و مال بھی آ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ریاست کی ذمہ داری اگر ہے کہ آپ نے فری ایجوکیشن دینی ہے اور ہر بچے کو ایک کمپلسری ایجوکیشن دینی ہے، اور ایجوکیشن کا نظام یہ ہے کہ گھوسٹ اسکول ہیں، اسکولز میں میں کراچی کے مطلب میں کہتی ہوں کہ کسی گاؤں اور رورل ایریاز کی بات آپ چھوڑ دیں، اربن سٹی کے کراچی کے اسکولز ایسے ہیں کہ جس میں واش روم کی سہولت میسر نہیں ہے، جس میں پانی کے کنیکشنز نہیں ہیں، جس میں بجلی کی کنیکشنز نہیں ہیں۔ پھر ہم صحت پہ آ جاتے ہیں کہ کیا میں آپ جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا دیں؟ صرف بلڈنگ کھڑی کر دینا تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ جی نادیہ، بہت بہت شکریہ۔ یہاں میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ پہلے سب سے ایک چیز کرنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ڈالر اے ڈے کا کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے نا پاورٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس میں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ غربت کی کیا کیا قسمیں ہیں، غربت کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا، جیسے بھوٹان نے کیا ہے، جیسے میکسیکو نے کیا ہے۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ صرف روپے کی کمی نہیں ہے، یہ وہ تذلیل ہے جو ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس کچھ ریسورسز کی کمی ہے، وہ ان کا کانفیڈنس جو ہم شیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بنیادی ضرورتیں جس کا آپ نے بہت اچھا ٹاپک چنا آج، جس طرح ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہیلتھ ان کو نہیں ملتی، ایجوکیشن نہیں ملتی، اور بہت سے ان کے پاس ایک بیسک سا گھر نہیں ہوتا، ان کے پاس آئندہ وسائل نہیں ہوتے۔ ان سب چیزوں کی یقیناً میں پہلے قبول کرتی ہوں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کے ہر پالیسی یا ہر آرٹیکل جس کو بھی آپ نکال کے دیکھیں گی وہ بنیادی حقوق کے اوپر ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی کانسٹیٹیوشن آپ دنیا کا دیکھیں گی، خواتین کے رائٹس ہیں چاہے کچھ بھی ہے، میں سمجھتی ہوں یہ سب چیزیں، فوڈ سیکیورٹیز ہیں، کلائمیٹ چینج، ہر چیز جو ہے وہ غربت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اب جب ہم غربت کی بات کرنے ہی نکلے ہیں تو ابھی انہوں نے اسلام کی بات کی، میں تو سمجھتی ہوں واقعی ابھی یہ میرے بھائی فواد صاحب نے جو بات کی، ہم نے اسلام کی طرف بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، کیونکہ جو ایکوالٹی ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے ہم نے وہ بھی لے کے نہیں آئے۔ تو جہاں تک حکومت کا ذمہ ہے، اس وقت جمہوری حکومت کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی کسی کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کم از کم وہ تذلیل نہیں ہوتی، وہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کے رائٹس کو کوئی ختم کرتا ہے تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لا بنائے جا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ جیسے کانکرنٹ لسٹ کے بعد صوبوں کے پاس ذمہ داری چلی گئی، اس کے بعد سے یہ جو سکولز اور کالجز اور جو ذمہ ہے ان کا بیسک بنیادی ضرورتوں کا، وہ اس لیے صوبوں کو دے دیا گیا کہ وہ اپنی فوری طور پہ ان چیزوں کو امپروو کریں۔ اس میں انفراسٹرکچر بھی آتا ہے۔ نہیں عارفہ، آپ کی باتیں یہاں پر بالکل ٹھیک ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا، مفتی صاحب میں آپ سے اس کا جواب لوں گی، جب ہم یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی حکومت کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، حکومت کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں، اور ہم یہ پوچھنے پہ حق من جانب ہیں کہ جب ایک حکومت کا افسر جب وہ 17, 18 یا 19 گریڈ پہ آ جاتا ہے تو وہ کیسے ہونڈا ایکارڈ اپنے پاس رکھ لیتا ہے؟ ایک عام سفر جو ووٹ حاصل کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اتنا پروٹوکول کیسے مل جاتا ہے؟ اس کے ساتھ اتنی گاڑیاں کس طرح سے چل رہی ہوتی ہے عوام کے پیسے سے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ میرے خیال سے پروٹوکول، مفتی صاحب ایک منٹ، جناب محترم میرا ٹائم ہے، پلیز ایکسکیوز می۔ نہیں، میں مفتی صاحب سے ذرا بات کر لوں، عارفہ میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ اچھا، آپ مفتی صاحب سے کر رہی ہے محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے حکمران، جمہوری حکمران ہو یا آمرین ہو، انہوں نے اپنے تعیش کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے، اپنے ذاتی مفادات میں لگایا ہوا ہے، اور دنیا بھر سے تعلیم کے نام پر ایڈ بھی لیتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری ایڈ استعمال ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے یہاں وسائل نہیں ہیں، ہمارے یہاں وسائل کا، میں کیا کہوں آپ میری بات پوری کرنے دیں، مجھے بات پوری کرنے دیں۔
ہمارے یہاں وسائل جو ہے ایک خاص طبقہ استعمال کر رہا ہے. غریب آدمی کو نہ تعلیم کی سہولت ہے، نہ ہمارے یہاں صحت کی سہولت ہے. غریب آدمی کو اس بات کی بھی سہولت نہیں ہے کہ وہ زندہ رہنے کے قابل ہو جائے. یہاں تک کہ آپ یہ بتائیے کہ ڈی سی بننا ہو، جج بننا ہو، تو وہ کالے پیلے اسکول کا بچہ نہیں بنے گا. اس کو بننا ہے تو وہ ماما پارسی اسکول میں پڑھے گا، سٹی اسکول میں پڑھے گا. ہمارے یہاں طبقاتی نظام بنا ہوا ہے. ایک طبقہ جو ہے وہ میرے کوریٹ بنتا ہے، مدرسہ ایک ریفارم تو طبقہ میں آتی ہوں آپ کے پاس، غریب ڈی سی ایس پی یہاں سے. جی بات یہ کہ جب تک ہمارے یہاں طبقاتی نظام ختم نہیں ہوگا اور آپ چلے جائیے امریکہ اچھا، میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ تو علماء کرام حضرات ہے نا. آپ بتائیں مجھے کہ آپ جو مدرسے ہیں ان میں ریفارم کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ آپ ہمیں بتائیں نا کہ 12 سال تک کی ایجوکیشن جو ہے وہ ایک کیوں نہیں آپ ہونے دے رہے؟ آپ اگر ایک طرف آپ کو گلا ہے، میں مفتی صاحب آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف آپ کو گلا ہے کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، مہربانی کیجئے. نادیہ صرف چھوٹی سی نہیں، میں ایک بریک لے لیتی ہوں، میں بریک لے لیتی ہوں. جب میں بریک سے آؤں گی تو پھر میں یہ پوچھوں گی. میرا تو سوال ایک بڑا ایک عام سا سوال ہے کہ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ جی ایس نمبر پلیٹ کی گاڑی ہے، جی اے نمبر پلیٹ کی گاڑی، اور انہوں نے کرولا رکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اکارڈ رکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے سرف اور لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہیں عوام کے پیسوں سے. اور پھر اگر ہم یہ جسٹیفیکیشن دیں کہ جی عوام کے پاس، حکومت کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے، حکومت کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، حکومت کے خزانے خالی ہیں، تو وہ ایک عام انسان کو، ایک عام سے بچے کو اس کی بنیادی ضروریات کیسے پوری کرے گی؟ مختصر سا بریک لیتی ہوں. سارم بنی صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ کیا یہ جسٹیفیکیشن جائز ہے اور درست ہے حکمرانوں کی؟ مختصر سا بریک ہمارے ساتھ ہے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب. اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں، جو معاشرتی حقوق ہوتے ہیں یا انسانی حقوق ہوتے ہیں، وہ اس کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اور نہیں ملتے تو یہ حکومتیں یا جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ جمہوری حکومت ہو یا وہ عامروں کے دور ہو، وہ ان تک کیوں نہیں ملتے؟ سارم بنی صاحب، میں صرف آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ جسٹیفیکیشن؟ میں ایک بات کر لوں محترمہ، پہلے میں ایک بات کر لوں. جی مفتی صاحب، آپ موضوع سے کسی کو ہٹنے نہ دیں. جو موضوع چل رہا ہے اس پر بات کریں تو زیادہ مفید ہوگا. اگر آپ موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں کریں گی تو وقت ضائع ہو. نہیں، میں تو بالکل ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہی. میں سمپل یہ بات کر رہی ہوں، سارم بنی صاحب سے پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ان کا ویو نہیں جانا تھا، پوائنٹ آف ویو، کہ کیا یہ جسٹیفیکیشن ایکسیپٹیبل ہے کہ حکومت کے پاس ریسورسز نہیں ہے، اس وجہ سے ایک عام آدمی کو صحت کی سہولیات نہیں ملتی ہیں، اس کو تعلیم نہیں دی جا سکتی، یا اس کی جان و مال کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا؟ سارم بنی صاحب، آپ کو لگتا ہے حالات ایسے ہی ہیں؟ نہیں، میں بالکل نہیں مانتا اس بات کو کہ پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے ملک کا یہ حال ہے، ہمارے اسپتالوں کا، اسکولوں کا یہ حال ہے. بہترین بلڈنگ، بہترین مشینری سے اسپتال بنتا ہے اور وہ رن ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں کرپشن ہوتی ہے. کرپشن کے بعد ادھر کی مشینیں خراب کی جاتی ہیں، ادھر کا نظام خراب کیا جاتا ہے اور بٹھا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اسکولوں کا نظام ہے. دیکھیں، میں وہ آدمی ہوں جو میں سب کچھ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے حکومتوں پہ یا مدرسوں پہ یا مولاؤں پہ نہیں ڈالنا چاہتا. جو حقیقت ہے وہ جاننی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کی اپنی اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں غلطیاں ضرور ہیں ہم لوگ غلطیاں. کیوں گورنمنٹ کے، جب گورنمنٹ نے ایک اسپتال بنا کے دے دیا تو ہم لوگ کیوں نہیں اس کا خیال کرتے؟ ہم ہی لوگ ہوتے ہیں ذرا سا مریض کو کچھ ہو جائے یا کوئی پارٹی کا معاملہ ہو جائے تو ہم اس کے بعد اس کی چیزیں توڑ رہے ہوتے ہیں، اس میں آگ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے اندر علاج نہیں ہے، ضرورت ہے نا. اس میں اگر ایک گولی لینی ہو تو نہیں ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں سے آگے گورنمنٹ کی تعریف کرنے کے لیے؟ مفتی صاحب، آپ کو چاہیے کہ گورنمنٹ، آپ میرے ساتھ چلے سرکاری ہاسپٹلوں میں ایک اسپرین کی گولی نہیں ملتی. مفتی صاحب تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کی تعریف کر رہے ہیں. مفتی صاحب پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس اقتدار، آپ کو آگے آنا نہیں. اقتدار میں سب کچھ نہیں ہوتا. میں اقتدار میں نہیں بیٹھا ہوا. اقتدار سے سب کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے. مدد یہ نہیں ہے. نہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ آپ کے اپنے ویوز ہوں گے. آپ سے بات سب کے بعد میں داخل ہو رہے ہیں. اگر ہم سب اپنی اقتدار آپ کے پاس ہے، میرا خیال ہے مالیات آپ کے پاس ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی جا کر ہاسپٹل دیکھے. میں ہاسپٹل میں کیا جا کر دیکھوں گا؟ مالیات میرے پاس ہیں، اقتدار میرے پاس ہے، سارا کچھ حکومت کے پاس ہے وسائل، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاسپٹل جا کر مفتی صاحب جو کچھ آپ کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو. یہ بھی دیکھیے ذرا سا. جی
جی عارفہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ کر سکتی ہوں جی عارفہ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو مفتی صاحب، ان کے پاس بھی ہر جمعے کے خطبے میں ایک مائک موجود ہے، یہ بھی لیڈر ہیں اور بہت طاقتور اگر یہ کہہ رہے کہ میں لیڈر نہیں ہوں، آپ لیڈر ہیں، اور اس کے ذریعے آپ بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، آپ لوگوں کا کم از کم کمپلیکس دور کر سکتے ہیں۔ عارفہ سکھانا کا نہیں ہے، بات سکھانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے دیکھیں یہاں پہ بات پوری بات کی ہے، لرننگ کی نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کو سکھائیں۔ جناب میں ایک عرض کر لوں، ارے بھائی میں بات کر رہا ہوں لوگوں کے علاج کی، آپ لاؤڈ سپیکر کی بات کر رہی ہیں، ارے موضوع سے ہٹ کر کیوں بات کرتی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس جمعے کا خطبہ ہے، کر رہی ہوں، آپ میری بات کی بھی رسپیکٹ کیجئے جناب، میں آپ کی کر رہی ہوں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، مولانا پلیز، آپ کہہ رہے ہیں جمعے کا خطبہ میرے پاس ہے، جمعے کی تقریر میں کیا کہوں؟ جمعے کی تقریر میں کہوں کیا میں؟ آپ کیوں نہ وہ لیسن دیں، کیوں نہ وہ لیسن دیں؟ نہیں عارفہ بڑی معذرت کے ساتھ بات یہاں پہ لیسن کی نہیں ہو رہی ہے، بات تو امپلیمنٹیشن کی ہو رہی ہے۔ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجئے۔ نہیں دیکھیں بات بڑی کلیئر کی بات کرتی ہے کہ آئین کا حصہ ہے۔ مطابق بات نہ ہو تو آپ کہتے ہیں موضوع سے ہٹ گئے، مجھے بات کرنے دیجئے نا، کمپلیٹ تو کرنے دیجئے۔ آپ نے پہلے بات کی کہ جو لوگ BMW میں آ رہے ہیں، جو گاڑیوں میں آ رہے ہیں، جو آپ کیجئے جناب، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، صرف آپ بات کیجئے یا مجھے بھی موقع دے دیجئے۔ آپ موضوع پر بات کیجئے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں، یہ نادیہ بی بی جانتی ہیں، ایک سیکنڈ عارفہ، ایک سیکنڈ میں واپس آتی ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں، جی عارفہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں کہ آپ نے ذکر کیا تھا گاڑیوں کا، میں بھی اس کو مانتی ہوں، ہمیں ایز پارلیمنٹیرینز سمپلسٹی کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگر ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں، بہت بڑے کاروبار ہیں، تو بھی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک غریب ملک کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ ہمیں اپنی ہر چیز کے اندر ایک میانہ روی جو ہے وہ شو کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ہر بات میں اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ بہت سی چیزوں کے ہم بھی ذمہ دار ہیں، اور معاشرے کے مائنڈ سیٹس کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دوائیاں اگر مہیا نہیں ہو رہی تو ان کو ہمیں مہیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے عارفہ آپ ذرا رکھیے گا، میں فواد سے بات کروں۔ فواد، مفتی صاحب نے جس طبقاتی فرق کی بات کی آپ اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب جب تک آپ ہمارے ہاں جو ہے وہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ ایک کیٹیگری ہے، ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ جس آدمی کو نہیں پتا کہ اس کو ایک بس میں سفر کرنے کا، ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کی کیا تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، جس کو نہیں پتا کہ جب اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو علاج کے لیے کس طرح سے ترسنا پڑتا ہے، جب اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جب دوسرے وقت کی روٹی کھانے کے لیے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کس کی روٹی کو کم کروں تو کس کا پیٹ بھر دوں۔ جس ایک انسان کو جب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ان چیزوں کی تکلیف سے گزرا نہیں ہوگا، وہ ان چیزوں کی تکلیف کا سدباب نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح سر یہ بات تو آپ کی تسلیم نہیں کرتا کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اتنے علیحدہ ہیں اس ریاست سے، معاشرے سے، کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اس تکالیف کا سب کو ہی پتا ہے اور سب کسی نہ کسی مرحلے پر خود اس سے گزرے ہیں۔ جہاں تک بات ہے تعلیم اور صحت کی، اس کے اوپر تو میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں پاکستان میں وہ بلو ہیں اور ان کو امپروو ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں کئی ممالک میں اگر آپ دیکھیں، امریکہ جیسا ملک جو اس کا ٹریلینز آف ڈالر بجٹ ہے، وہاں پر بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں جیسے ناروے وغیرہ، وہاں پر وہ سٹینڈرڈز بہت اوپر لے گئے ہیں، اور ہمیں بھی یہاں پر ایفرٹ اور کوشش کرنی چاہیے، جس طرح انصار بنی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا یا مولانا نعیمی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ وہ طارق نعیمی صاحب نے انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کے اوپر ہمیں ڈیفینیٹلی حکومتوں کو کام کرنا چاہیے، اسٹرکچرل ریفارمز ہونی چاہیے، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ لیکن انسانی حقوق میں جو میں ہماری معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ تعلیم اور صحت تو ایک بہت ویسٹ سبجیکٹ ہے، اور اس میں آنا ہے ہمارے ہاں تو بھی خیر بنیادی جو رائٹ آف لائف اور رائٹ آف ریلیجن جیسے بنیادی حقوق ہیں، ان کے تحفظ میں ریاست جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے شیعہ بارگاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایون جو پرسوں یہاں پر ارے بھائی قتل ہو رہے ہیں، سیکریٹریٹ وائلنس کے اوپر ہو رہے ہیں، جہاں رائٹ آف لائف اویلیبل نہیں ہے تو وہاں رائٹ آف ہیلتھ کہاں اویلیبل ہوگا؟ یہاں پر تو جو جس طرح سے 1995 میں جائیدادوں کے جھگڑوں کے اوپر لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، ابھی تو یہ رائٹ آف لائف اویلیبل نہیں ہے، وہ وائلیٹ ہو رہا ہے۔ باقیوں کو تو خیر بات کی ہو رہی ہے، پارلیمنٹیرینز کی ہے، حکومتی لوگوں کی ہو رہی ہے، یہ حقوق کی بات کریں، شیعہ سنی
देवबंदी बरेली को न छोड़े। जान से बड़ा मरीज हकूक जो है तो उससे मौलाना वो कोई बीमार नहीं है ना, देवबंदी भी है, जान से बड़ा सुन्नी हक भी तो है, कोई शिया नहीं है ना, भी है। सेहत और अरे तालीम तो बाद में तालीम आती है, आने के सबसे लिए पहले तो आप राइट ऑफ लाइफ के उल्टी पीछे सीधी पड़े हुए हैं ना। बातें कर सबसे आप पहली बात अपनी तो यह है हुकूमत कि के आप राइट इक़्तिदार ऑफ के लाइफ ऐब दें छुपाने लोगों के को, लिए। डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें, यहाँ पर मजहबी डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए, यहाँ पर आजादी में जो बोलने अरे का भाई, हक है बात वो होना होना फवाद चाहिए। चौधरी, बड़ी वो माजरत चीजें है, होनी लेकिन चाहिए। मुझे और मुझे अभी ये सेहत और समझ लाइफ नहीं आती आती वो जरूर कि होना हम चाहिए। मिल के काम क्यों नहीं कर आप- सकते, हम मिल के काम क्यों आप नहीं ये कर सकते। बतलाएं मुझे इस कि बात की ये कोई वजह शिया समझ सुन्नी नहीं की आती। बात कहाँ से शुरू कर, बात हो रही है बीमारों की, चलिए, उसको आप तालीम की, मौलाना सही ये फरमा कभी रहे कहीं हैं। ले जा रहे हैं। मैं नहीं, आपको लेकिन कह रहा हूं, मौलाना मौजूद मुझे से तो ना समझ हटने नहीं आई जाऊं। कि आपको जो सेक्रेटेरियन वायलेंस है वो आपको नहीं लगता कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है? फवाद, वो भी इंसानी हुकूक अरे की खिलाफ भाई, वर्जी है, लेकिन अभी हम सबसे सेक्रेटरियल बड़ी वायलेंस की खिलाफ बात वर्जी नहीं वो कर है रहे। नादिया। अरे देखिए, बात सेहत और तालीम जो है ना इंसान वो के हवाले बात से की कह रहे हैं बात कि है, इंसानी जिंदगी जान का हक वैसी सबसे जान पहला मिलेगी हक ना, है ना, यहाँ तो वही जानें छीनी अवेलेबल जा नहीं रही है हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ जो मौलवी जिसमें- साहिबान की मेहरबानी से, तो यार राइट जाने राइट पर जाने जाने हैं छिनी भाई, जा रही बाकी है, सारे इंसानी हकूक जान बाद और में माल का आएंगे। तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये बात तो मैंने भी बात की है, लेकिन वो जाने सिर्फ मैं और सिर्फ आपसे सेक्टेरियन बात वायलेंस कर में रहा नहीं छिनी जा रही है। आपको पता है कि वो टारगेट किलिंग्स में भी छिनी जा रही है, वो वक्फ़ा बराए तावान की वारदातों में भी छिन रही है। हाँ, मतलब तो जान कौन की है तो उसके अब कोई पीछे? कीमत रही कौन नहीं है? है। तो मतलब भाई मैं कौन है उसके हमेशा से पीछे? ये बात हुकूमत तो नहीं ना करती हूँ कि मरवा भाई, रही लोगों को। जब यहाँ कराची पे के कौन हालात है कह उनके कराची पीछे? के आम आपको लोग पता है ना कराची को कौन कुछ लोग भी हैं, बना कौन दें, जब लोग तक मर रहे जान हैं। नहीं है तो फिर क्या हम ही करना है कत्ल अपनी हो जान रहे का? हैं, ठीक है, मैं हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं, क्या बातें कर रही है? सबको कौमियत की पता है बुनियाद कौन पर इन्वॉल्व कत्ल है हो कौन रहे नहीं हैं, है। नादिया, बच्चे की अच्छा, बुनियाद मैं पर एक कत्ल हो ब्रेक रहे ले हैं। लेती हूँ, इजाजत मैं वापस आती हूँ, आरिफा मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक शेयर, और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो हम ये बात तो कर रहे हैं, और ये बात में किसी को मेरा ख्याल है इस पे कोई दो राय नहीं है, किसी हर कोई के कंसेंसस इस पर है कि जी अवाम को उसके बुनियादी हुकूक नहीं मिलते, लेकिन वो क्यों नहीं मिलते, इस पे कोई बात करने को या तो तैयार नहीं है या कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा। वो डेवलप करना है ताकि उसका कोई सद्देबाब निकले, और अगर है तो फिर इसका सद्देबाब या इसका हल क्या हो सकता है, हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ में। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और हम सिर्फ बात ये करना चाह रही हूँ कि इस माशरे में, जिस माशरे में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातें करते हैं, आइन तोड़ने वाले को गद्दार कह के हम उसको ये भी कहते हैं कि जी हम उसको फांसी भी दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन वहां पर जब हम ये बात करते हैं तो उसी आइन में दर्ज जो बुनियादी हुकूक की बातें होती है उसकी वैल्यूएशन क्यों होती है? आरफा, यही बस मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, और आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, किस तरह से एक आम आदमी के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, उसको दिए जा सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है मैं समझती हूँ वो जमहूरियत है। हर आदमी को आवाज़ उठाने का हक हासिल हो, क्योंकि कुछ ना कुछ हकूक जो हैं वो हर एक के पामाल होते रहे हैं और होते आ रहे हैं और शायद होते रहते हैं। उसके अंदर जब जमहूरियत होती है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं और इवेंचुअली आप उन बुनियादी हकूक के ऊपर बात कर सकते हैं। आप एक मामूली सी चीज़ देखिए, हम 4 लोग इस वक्त बैठे हैं आपके सामने और आपने एज यूजुअल एक बहुत अच्छा टॉपिक पिक किया है जो कि पूरी दुनिया में आई थिंक इस वक्त इसकी ज़रूरत है। और इस वक्त हम 4 लोग भी अगर आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कितना सबने टैक्स दिया, क्या सारे मिलके एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पिछले सालों में जब से पैदा हुए हैं पूरी की? मेरा फिर यहाँ पे थोड़ा सा एतराज होगा, मैं टैक्स पे करती हूँ, मुझे रिटर्न्स में क्या फैसिलिटीज मिलती हैं इस मुल्क में? क्या मुझे सेहत की सहूलत मुयसर है? लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। नादिया, आप तो बिल्कुल ही अंडरमाइन कर रही मैं हैं, किसी डेटा चीज को वैसे भी नहीं रोक अगर मैं 1000 रुपए लुटाऊंगी तो बिल्कुल सेहत की जरूरत है, लेकिन मुझे टैक्स, मैं किसी चीज को टैक्स पेयर हूँ, मुझे क्या देती है हुकूमत? क्या मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ है? क्योंकि मैं जिस पार्लियामेंट में बैठी हूँ वहाँ पे मुझे जो हकूक नजर आते हैं लोगों के जो कभी नहीं दिए गए, हाँ मैं रो रही हूँ मौलाना, काश कि इस रोने को आप महसूस कर सकें। अरे मोहतरमा, ये बताएं, मेंबर यहाँ बैठ के कोई रो रही गरीब हैं। अगर मर जाए, आपकी बात को मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। इलाज ना हो अगर आपने सके, कहा क्या कि वो मैं अदालत प्रॉब्लम्स उसको पे रो रही दिलाती हूँ। है, हुकूमत देती है? एक मलाला के लिए तूफान मचाया हुआ सारे ने, और यहाँ हजारों बच्चियां जो मर रही हैं बीमारी के अंदर, उसको कोई पूछने वाला नहीं। एक मलाला की तालीम पर इतना शोर हो रहा है, मलाला एक सिंबल है ना, मेरा ख्याल है सही से भी आप एंटर कर सकते हैं। अपने मुल्क की बात करें, अपने मुल्क के हुकूक की बात करें, हमारी मलाला की बात तो आपने की भाई,
آپ میں بتا رہا ہوں کہ ملالہ کے لیے وزیر اعظم جو ہے اس کے لیے جا رہا ہے جناب ملالہ کو اور ایک اس کی سائڈ پہ تعلیم کر پر دیجئے، تعلیم کے نام پر سارا کچھ ہو رہا ہے. بھائی آپ مغرب کو خوش نہ کریں، آپ اپنے ملک کو خوش کریں، جناب ہم تو اپنے عزت ملک کے کرتے ہیں عوام ہر کو ایک خوش کی. کریں. مولانا ہم نے تو عزت کی ہے ہمیشہ سب. نہیں، ایک سیکنڈ، آپ اسلام کا اسلام کے نظام عادلانہ کا مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ وہ نظام جب آئے گا تو جمہوریت کے اندر تو یہ ہے ایک گدھے کا ووٹ، ایک گھوڑے کا ووٹ، ایک چرسی کا ووٹ اور ایک مفتی کا ووٹ برابر ہے. اس سے کبھی عدل نہیں آ سکتا. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت سے عدل نہیں آ سکتا. میں کہتا ہوں اسلام کا نظام عادلانہ سے سب کو حقوق ملیں گے. نہیں، جمہوریت کے نظام عادلانہ نہیں، آپ جمہوریت کو بھی جمہوریت حل نہیں ہے، جمہوریت حل نہیں ہے. حل اسلام کا نظام عادلانہ ہے جو دور فاروقی کے نظام میں ہوا. آپ بھی ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں مولانا. جمہوریت میں یہ ہے کہ 1 کروڑ جمہوریت یہ ہے کہ ایک آدمی اربوں کھربوں روپے کا مالک ہے اور دوسرے آدمی کو کھانے کو نہیں. یہ کیسی جمہوریت ہے بھائی؟ آپ وہ بات کریں. ٹھیک ہے اسلام کے نظام عادلانہ کی بات ہے. مفتی صاحب ایک سیکنڈ، مفتی صاحب پلیز ایک آپ سیکنڈ. جمہوریت کو کے ساتھ سب سے پہلے اس بات کو روئیں کہ ایک وزیر اعظم کے ساتھ 150 گاڑیاں چلتی ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک سیکنڈ، گاڑیوں کی بات ہے، میں ذرا ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ بالکل درست فرمائیں. سارے مفتی صاحب ایک سیکنڈ، ہم عارفہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہیں مار سکتے. عارفہ ایک سیکنڈ رکیے گا، میں ذرا فواد سے ہی بات کروں گی، لیکن ذرا میں سارم بنی صاحب سے بات کروں. سارم بنی صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس کا تعلق اب جمہوریت سے ہو گیا ہے؟ مطلب کیا ہم اگر آج یہاں پر بیٹھے ہیں، جمہوریت ہے، ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم یہ اپنے ان لوگوں کو جو قانون بناتے ہیں، جو اس کو امپلیمنٹ کرانے کے پہ روادار بھی ہیں، حقدار بھی ہیں، ان سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں، یہی تو جمہوریت ہے. آپ یہ بتائیں کسی ملک کے بننے پر کوئی عدالت نے سر؟ سارم بنی صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو مفتی صاحب ایک بات آپ نے کہا اسلامی نظام ہوگا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. کیا امریکہ میں اسلامی نظام ہے؟ کیا یورپ میں اسلامی نظام ہے؟ یہ بات نہیں ہے. سب سے اول چیز جو ہے اسلامی نظام پر عمل کر رہے ہیں. آپ بولتے ہیں ہم سب چپ ہوتے ہیں، کوئی بھی بولتے ہیں، آپ برطانیہ کے نظام میں لکھا ہوا ہے انسانی حقوق کی بات کریں گے. آپ کسی کو بولنے کا حقوق تو دے نہیں رہے، آپ کیا انسانی حقوق کی بات کریں گے؟ آپ یورپ کی برائیاں کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایک گاڑی ایسی ہے جو پاکستان میڈ ہو؟ ساری گاڑیاں میڈ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، اور آپ لوگ صرف جو ہے نا لوگوں سے بس وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہو جائیں ان باتوں سے. کیا آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ آپ دین کی بات کر رہے ہیں؟ دین اور اسلام ہمارا ذاتی چیز ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے. اس وقت دین پہ کیوں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ دین پہ بحث نہیں کرنی. ہم نے سب تو یہ صرف جانا تھا. فواد آپ مجھے بتا دیجئے کہ کس طرح سے ممکن ہوگا، کب اور کیوں کر ممکن ہوگا، کیسے ممکن ہوگا کہ ایک غریب کا بچہ بھی اس کو بھی وہی سہولتیں، وہی حقوق حاصل ہوں جو ایک امیر کے بچے کو ہمارے ملک میں حاصل ہے. معذرت کے ساتھ چھوڑیں، مجھے مفتی صاحب ایک چیز کا جواب دیں. کیا جس اسپتال میں آپ علاج کراتے ہیں کیا آپ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ بھی وہاں علاج کرواتے ہیں؟ یہ ایک دیکھیں 15 سال کی بچی ان کی دشمن ہے. انہوں نے کیا ہے پاکستان کو انسانی حقوق دینے ہیں یا کیا دینا ہے؟ یہ تو جب تک ہم مولویوں سے جان نہ چھڑائیں، جب تک ہم ایک خود کو ایک سیکولر اور لبرل ملک کے طور پہ آگے نہ بڑھائیں، جس کا بات بھی کل ہوئی ہے، اس وقت تک آپ آگے کیسے چلیں گے؟ جب تک آپ ملاؤں کی گرفت میں رہیں گے، جب تک آپ مولویوں کے گرفت میں رہیں گے، نہ یہاں انسانی حقوق مل سکتے ہیں نہ بنیادی حقوق مل سکتے ہیں. نہیں ہو رہی یہاں پر یہ بات ہرگز نہیں ہو رہی. یہی بات ہے نا، تمام جو نظام ہے. نادیہ نہیں، آپ بڑی پیسمسٹ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا سیاسی نظام ہے نا، اس کو لبرل ہونا چاہیے، اس کو سیکولر ہونا چاہیے. اور جب تک آپ ملاؤں سے پاکستان کو آزاد نہ کرائیں، یہاں انسانی حقوق نہیں آ سکتے. بچے کو تعلیمی سہولیات میں لبرلزم کے خلاف بات نہیں کر رہی. بالکل، اس لیے کہ مدرسہ ریفارم میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ مدرسہ ریفارم میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت علماء حضرات ہیں. ان کی وجہ سے پاکستان کا پورا پورشن جو ہے وہ رہ گیا ہوا ہے. جب تک آپ اپنی صحت کو، ایجوکیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا سیاسی نظام بہتر کرنا پڑے گا. اور سیاسی نظام تب بہتر ہوگا جب آپ کی ملاؤں سے جان چھوٹے گی. بڑی سمپل بات کو لمبا نہ کریں. آپ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. مدرسے کا کہاں ہے تعلق؟ یہاں بات ہو رہی ہے مدرسے کا تعلق ہے. آپ لوگ 800 سال سے ایک ڈاکٹر پروڈیوس نہیں کر سکے. آپ لوگ ایک مہذب آدمی اپنے مدرسوں میں جو ہے وہ نہیں. آپ لوگ چمٹے ہوئے ہمارے ساتھ نظام میں، سیاسی نظام کو چمٹے ہوئے آپ لوگ.
اور آپ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. آپ کے پاس نہ کوئی نظام کی، آپ کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام ہے، نہ ملاؤں کے پاس کوئی معاشی نظام ہے، نہ ہی کوئی سماجی نظام ہے. یہ فیلئر ہے جو ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ فواد، مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ نے خود بات کیا کہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ آپ کسی جان کا تحفظ کر دیں. کیا ہمارے اس نظام میں جو بھی نظام ہے، جو اس وقت موجودہ نظام ہے، کیا ایک عام آدمی کی جان محفوظ ہے؟ بالکل محفوظ ہے. کیوں محفوظ نہیں ہے؟ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں ہرگز نہ لبرلزم کے خلاف بات کر رہی ہوں، نہ میں جمہوری حکومت کے خلاف کر رہی ہوں، لیکن مجھے بات کرنے دیجیے. جی عارفہ. جی دیکھیے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کے پیچھے بہت سے سالوں کی وہ بے رحمی ہے جس کے ساتھ اس ملک کو بڑی بری طرح ٹریٹ کیا گیا. بہت سی ایسی پالیسیز ہیں، ہم انہیں بھگت رہے ہیں. ہم کئی قسم کی بیرونی ایجنسیز، بہت کچھ ہم ان کو بھگت رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت سے پرابلمز آئے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس کو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا؟ کیا ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ ہماری حکومت جب سے آئی ہے جناب، ہم اپنی جگہ ہر طرح سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم سکولز کو ریفارم کر رہے ہیں. ہم غریب بچوں کے لیے وہ سکولز پرووائڈ کر رہے ہیں جو امیروں کو کیے جاتے تھے. ہم ایکوالٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ عارفہ، مفتی صاحب مجھے ایک بات یہ بتا دیجیے. مفتی صاحب، نیا ٹماٹر کا ریٹ ذرا چیک کر لیجیے. سارے منی صاحب مجھے اتنا بتا دیجیے کہ کیا جو ہماری حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں، کیا ہمارے بیوروکریسی کی جو عیاشیاں ہیں، جو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیوز اور پرکس ملتے ہیں، سیلری کے علاوہ جو چیزیں ملتی ہیں، ان میں کٹوتی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بالکل ہونی چاہیے. اگر مسائل یہی آ رہے ہیں کہ اخراجات نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس، تو گورنمنٹ کو بجٹ کم کر کے اسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، ملک کے اندر قوم کے لیے لگانا چاہیے. اس چیز سے میں منکر نہیں ہوں بالکل بھی. لیکن بات یہ، ہمارے اگر کوئی مفتی بیٹھ کر کے یہ بات بولے کہ جی وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، وہ بنگلوں میں رہ رہے ہیں، تو ہمارے کیا کون مفتی ہے جو بغیر گاڑی کے بغیر بنگلے کے رہ رہا ہے؟ یا کون سا مفتی؟ کیا مفتی نعیم صاحب جدھر آپ علاج کرا رہے ہیں، مجھے ایک منٹ ذرا جواب دے دیجیے. آپ کو قومی اسمبلی کا ممبر کسی آپ علاج کرا رہے ہیں، آپ کے علاج کراتے ہیں، آپ اعتراض کر کے آپ کو بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. پروگرام کے شروع میں یہ بات ہو گئی تھی کہ بڑا واضح سبجیکٹ ہے جس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. کوشش ہم نے کی ہے اور یہ کوشش ہم کرتے رہیں گے. عارفہ آپ کا بھی بہت شکریہ. فواد آپ کا بھی پہلے تو مولویوں سے جان چھڑا لیں. سارن بنی صاحب آپ کا بھی شکریہ. مفتی نعیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تمام بات ہمارے علم میں، اور یہ تمام جو شخصیات آج میرے پروگرام میں تھی، انہوں نے اس ایشو کو ایٹ لیسٹ ایڈمائر کیا ہے اور اس کی ضرورت پر بھی بات کی ہے. اس کی ضرورت کتنی اہم ہے اور یہ کتنا اہم ٹاپک ہے، اس میں ہم آگے بھی بات کرتے رہیں گے. ایک عام آدمی کے، میرے آپ کے جیسے ایک عام آدمی کے بنیادی حقوق اور اس کے انسانی اور معاشرتی حقوق. فی الحال دیجیے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.